अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने GNN पे मेरे फैमिली इंटरव्यू को पसंद किया और उस पर अपनी राय भी दी, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। और दूसरा, कमेंट्स में मैं अक्सर देखती हूँ कि आप लोग ज़िक्र करते रहते हैं कि मैं इमरान रियाज खान का ज़रूर ज़िक्र करूँ, उनके बारे में ज़रूर बात करूँ। तो बात ये है कि उनके हवाले से मैं मुंतज़िर हूँ कि अल्लाह करे बहुत जल्द हमें अच्छी खबर मिले, खुशखबरी मिले और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। लेकिन अभी उनके केस में कोई उस तरह से पेशरफ्त हो नहीं रही है, उन्हें रिलीज़ किया नहीं जा रहा है। तो उस तरह से कोई ख़ास मेरे पास इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आएगी सॉलिड और ठोस और जिसको कहते हैं कि मुसद्दिक़ा इन्फॉर्मेशन, तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्या सराइयों पर गुफ्तगू ना करूँ। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जो कॉज़ है उसके लिए आवाज़ उठाना, तो वो बिल्कुल हम आवाज़ उठा रहे हैं, हर फोरम पर उठा रहे हैं, जहाँ जहाँ मुमकिन हो रहा है। मेरी कोशिश है कि इस इशू को हाईलाइट किया जाए। और इमरान रियाज सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं है जिनकी हमें इसलिए सपोर्ट करनी है क्योंकि जी वो सहाफ़ी हमारी कम्युनिटी के हैं, बल्कि मेरा ज़ाती तौर पर भी उनसे एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। GNN में हमने साथ काम किया हुआ है और मैंने उन्हें बहुत शफ़ीक और मेहरबान पाया। और मैं ज़ाती तौर पर बहुत से उनके ऐसे कामों को जानती हूँ जो शायद आप लोगों की नज़रों से भी ओझल हों। जिस तरह से वो बहुत से लोगों के लिए मदद का एक वसीला बनते हैं और जिस तरह से इस मुआशी हालात में उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ़ दे सकें, तो वो तमाम लोग उनके लिए दुआ गो हैं। और मेरा पूरा ईमान है इंशाअल्लाह कि इतनी जो दुआएं अल्लाह ताला के हुजूर पहुंचती हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। ये जो दुआएं कर रहे हैं लोग, जो हाथ उठ रहे हैं दुआओं के लिए, अल्लाह ताला उन्हें इंशाअल्लाह खाली नहीं फेरेंगे। तो मैं बिल्कुल इस बात पर मेरा एक यकीन सा है, अल्लाह मेरे यकीन को कायम रखे कि वो बिल्कुल बखैर व आफ़ियत हैं और इंशाअल्लाह वो ज़रूर आ मिलेंगे। लेकिन मैं जैसे पहले भी अपनी एक आध वीडियो में ये बात कर चुकी हूँ कि मेरा अंदाज़ा ये है कि इमरान रियाज खान साहब सरेंडर नहीं कर रहे हैं और वो अपनी बात से हटने को, अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं है। शायद इसीलिए उनको अभी तक रिहाई नहीं मिल सकी है, क्योंकि उन्हें खौफ है, जिन्होंने उन्हें पकड़ रखा है कि ये जाएगा, ये जाके बोलेगा और उनके बने बनाए प्लान्स को जिस तरह से वो नुकसान पहुंचाता है वो उनसे नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इसलिए अभी शायद कुछ मुश्किल वक्त मज़ीद हो आने वाले दिनों में, लेकिन इस बात की इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़्यादती नहीं करते किसी के साथ। तो इंशाअल्लाह जी दुआ गो भी हैं और पूरी आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल भी इमरान रियाज को हम भूले नहीं हैं, ना भूलने देंगे, पहली बात। दूसरी, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आप सबको मालूम है ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया, तो आप सबको बहुत बहुत ज़िलहज का चाँद मुबारक हो। बड़ा ये ख़ास, ये जो फ़र्स्ट ज़िलहज से और ईद तक के जो दिन हैं, ये बड़े कीमती दिन हैं। तो अल्लाह ताला से दुआएं खूब मांगिए, सब के लिए मांगिए, अपने मुल्क के लिए मांगिए कि अल्लाह ताला हम पर अब रहम फरमा दे। बहुत हो गया है, ये बड़ा टफ़ टाइम है जो पिछले हम 1.5 साल से देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला बस अब हम पर अपना करम कर दे और तमाम लोग इस चीज़ को अल्लाह ताला के आगे इंशाअल्लाह हाथ भी उठाएं और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपना करम ज़रूर करेगा। आ जाएं जी ख़बरों की तरफ। ख़बरें हैं जनाब 2-3 बड़ी इम्पॉर्टेंट किस्म की। जैसे कि आपने अभी टैगलाइन में भी देखा है, कुछ मुलाकातें भी बड़ी अहम हुई हैं इमरान खान साहब के लिए। बड़ी ज़बरदस्त कुछ ख़बरें हैं, उनको मज़ीद कुछ एक्सटेंशन मिल गई है ज़मानतों में और उससे नज़र ये आ रहा है कि मज़ीद उनका आगे का जो टाइम है वो कुछ थोड़ा सा उन्हें मिला है रिलीफ़ का। और इमरान खान साहब ने आज अदालत में बड़ी अहम बातें भी की हैं, कुछ एक अहम मुलाकात भी हुई है उनकी अदालत में, तो वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। फिर एक नई मुश्किल इस्टेब्लिशमेंट के लिए खड़ी हो गई है और वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मज़ीद दर्द सर बनने जा रही है, और वो कौन सी मुश्किल है उसका ज़िक्र करेंगे जनाब। और फिर थोड़ा सा आपको बताएंगे कि आगे का जो मंजरनामा है उसमें अब नई प्लानिंग क्या हो रही है। तो आपसे इस मौके पर रिक्वेस्ट ये कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, बात शुरू कर लेते हैं यहाँ से कि इमरान खान साहब की मुलाकात किससे हुई। इमरान खान साहब जी आज पहुँचे थे इस्लामाबाद, मुख्तलिफ़ अदालतों में उन्हें पेश होना था ज़मानतों के लिए। वो एक्सटेंशन भी उन्हें मिल गई, बुशरा बीबी भी साथ ही थी, उन्हें भी मिल गई है ज़मानत मज़ीद, और जुलाई तक अब उन्हें कोई फ़िक्र की बात नहीं है। अब दूसरा उसमें जो अहम नुक्ता है वो ये कि इमरान खान साहब जब अदालत पहुँचे तो वहाँ पर असद उमर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे अपनी ज़मानत के सिलसिले में, और दोनों की वहाँ पर आंखें हुई चार और मुस्कुराहटों का हुआ तबादला, और कुछ मानी ख़ेज़ सी मुस्कुराहट और हेलो हाय भी हुई। और उसके बाद लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की।
اور مجھے لگتا ہے یہ دانستہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. اسد عمر صاحب آ کر یہ تو اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ کوئی پارٹی میں اتنے فعال نہیں ہیں یا کوئی عہدے پہ نہیں ہیں اس وقت, لیکن ابھی وہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں. اور عمران خان صاحب سے اگر وہ بہت زیادہ یہاں پر کوئی گفتگو کرتے یا بڑا کوئی اظہار یکجہتی کریں گے, کیونکہ اس وقت جو پیٹرن نظر آ رہا ہے نا, اس بات کو سمجھیں کہ جو جتنا گج وج کے کہتے ہیں نا کہ آ کے دو ٹوک اعلان کرتا ہے کہ میں کھڑا ہوں, میں ایسے, میں ہلوں گا نہیں, اس کے اوپر زیادہ مصیبت نازل ہو جاتی ہے اور اس کو وہ زیادہ نظر میں آتا ہے اور اس کو زیادہ نچوڑا جاتا ہے کہ اس کو تو پکڑو نا ذرا, اس کی تو ذرا نکالیں ساری جو جذبہ ہے. تو بہتر اس وقت یہ کہ جو ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ زیادہ شور نہ مچائے اور چپ کر کے ساتھ دے, اور جہاں موقع ہو وہاں پہ ضرور تھوڑی بہت گفتگو کر لیں, لیکن ضرورت سے زیادہ جو یہاں پر اس وقت جذبہ دکھانا ہے وہ تھوڑا سا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اور اسد عمر صاحب نے اس کو اسد عمر صاحب بڑے وائز اور بڑے پریکٹیکل سے پولیٹیشین ہیں, تو وہ جذبات میں بڑے بڑے نعرے لگانے کے عادی اس طرح سے بھی نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بڑا کیلکولیٹڈ وے میں اپنا ایک پورا راستہ تھوڑا سا بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے فی الحال اتنی سی انٹریکشن کرنی ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ مشکل نہ ہو. اور میرا پکا یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا بھی ہے اور وہ اس بات کو مائنڈ نہیں کر رہے کہ اگر کوئی اسد عمر صاحب بہت فعال نہیں ہیں. انہیں اندازہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ بھی اتنا سا بھی جو تعلق ہے اس سے بھی جائیں, بہتر یہ ہے کہ فی الحال یہ ساتھ تو ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک سپیس مل ہی رہے. تو اسد عمر صاحب سے بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی, انہوں نے بھی بہت زیادہ نعرے بازی, یکجہتی, پیار محبت کا اظہار نہیں کیا خان صاحب سے, اور بس ایک رسمن سی ہیلو ہائی ہوئی, شناسائی جیسے ہوتی ہے, اور راہ میں ان سے ملاقات ہو گئی, وہ والی صورتحال تھی. اور اس کے بعد پھر دونوں نے اپنی اپنی ضمانتیں لیں اور چلتے بنے. اسد عمر صاحب پہلے روانہ ہو گئے تھے اور اسد عمر صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھے بھی نہیں, اور اس پر بڑی ویسے چہم گوئیاں ہو رہی تھی. میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اسد عمر صاحب جو ہیں ان کو اوقات یاد دلا دی, کسی نے کہا کہ نہیں جی عمران خان صاحب نے لفٹ ہی نہیں کرائی, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. لیکن میرا اندازہ ہے کہ دونوں اتنے میچور ہیں کہ وقت کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں, اور اس میں میری خیال ہے کہ کوئی کبات نہیں, کیا ضرورت ہے بڑھ بڑھ کے اتنے فی الحال نعرے لگانے کی, ذرا دھیمے رہیں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ پھر اتنا ہی زیادہ سخت معاملہ جو ہے ان کے ساتھ پیش آتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے پرویز الہی صاحب کے معاملے میں. تو دوسری جو اہم ملاقات ہوئی ہے وہ پرویز الہی صاحب کی ہوئی ہے جناب جیل کے اندر چودھری شجاعت حسین اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ. پرویز الہی صاحب بھی جتنا پیشی پر آ رہے تھے اور بہت وہ بڑھ چڑھ کر بتا رہے تھے کہ جی وہ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں یہ وہ, تو پھر اتنا ہی ان کو اب سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جیل میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ میں پہلے آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں, نہ ان کو میٹرس دیا گیا ہے, نہ ان کو ملنے دیا جا رہا ہے, نہ ان کے کوئی خیال رکھا جا رہا ہے صحت کے حوالے سے, تو کافی سختی کی گئی ہے ان کے ساتھ. اور جب لاسٹ پیشی پہ وہ آئے تھے تو وہ کافی بجھے ہوئے تھے اور اس میں پھر وہ اپنے مصائب کا ذکر کرتے بھی نظر آئے. اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب پہنچے, ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی, ملاقات بھی ہوئی, بڑے پروٹوکول سے انہیں جناب ملاقات کروائی گئی. آئی جی جیل خانہ جات نے خود جا کے ملاقات کروائی, اور یہ ملاقات صرف یہی نہیں تھی کہ محض ایک ملاقات تھی کہ جی رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی, بلکہ اس میں پورا ایک میسج جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو پہنچایا گیا ہے. چودھری شجاعت حسین بیسکلی پرویز الہی صاحب کو یہ قائل کرنے گئے تھے کہ اب آپ اس تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں, عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں, قاف لیگ میں واپس آ جائیں, آپ کے یہ مصائب, آپ کے یہ مسئلے یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی یہ مشکلیں جو ہیں یہ آسان ہو جائیں گی. تو اب ان کو یعنی تصویر کا ایک بھیانک رخ دکھا کر اب انہیں ایک دوسرا رخ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ سب چیزیں عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر ادھر آ جائیں اور مونس کی باتوں کو چھوڑیں, وہ جو جذباتی نوجوان ہے خود وہ وہاں بیٹھا ہے اور آپ مشکل میں جیلیں کاٹ رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی کچھ ایک عقل کی راہ لیں اور آرام سے چھوڑیں عمران خان کو. آپ کون سے شروع سے ان کے ساتھ کوئی نظریاتی صحافی ہیں, تو بس ٹھیک نظریاتی ورکر ہیں, تو آپ بس ان کا جتنا ساتھ دے سکتے تھے دے دیا, اب آ جائیں اور آپ واپس ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ساتھ میں چودھری شجاعت صاحب نے کچھ کوشش بھی کی ہے کہ انہیں جیل میں کچھ بہتر انتظامات فراہم کر دیے جائیں. اب اس کے اوپر دونوں قسم کی رپورٹنگ ہو رہی تھی. میں نے یہ خبر بھی سنی کہ جی وہ فی الحال انہوں نے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں یہیں پہ ہوں اور بالکل خان کا ساتھ دوں گا. اور دوسری بھی میں نے خبر سنی, اور یہ تو میرے اپنے چینل کے جو بیورو چیف ہیں ان کی خبر بھی تھی, انٹرنل سٹوری تھی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کنونس ہو گئے ہیں اور انہوں نے فائنل بس مشاورت کے لیے جو ہے وہ وقت مانگا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کے لیے جو ہے وہ راضی ہونے جا رہے ہیں. تو وہ بڑی اناؤنسمنٹ کوئی اگلے ایک آدھ دن میں کر بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ میری کیا اس پر اندازہ ہی ہے, کہہ سکتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ شاید واقعی آپ دیکھیں کہ 2-4 دنوں بعد شاید پرویز الہی صاحب سسٹین نہ کر پائیں اور وہ واپس قاف لیگ کا حصہ بن جائیں, کیونکہ یہ بڑی انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ مونس جس
جہاں پر ہیں وہاں پر کنوینئنٹلی یہ کہنا اور یہاں پر آ کے جیل میں اس عمر میں مسئلے مسائل برداشت کرنا، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مونس بھی اس بات کے اوپر انہیں یہ گو ہیڈ شاید دے دیں کہ پھر آپ جو بہتر فیصلہ کریں اپنے لیے کر لیں، کیونکہ ابھی تک جو زیادہ ایک مسئلہ رہا ہے پرویز الہی صاحب کو وہ مونس کی وجہ سے رہا ہے کہ وہ مونس کی ایک تو سیاست کو بھی آگے بچانا چاہتے ہیں، زیادہ بہتر سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور دوسرا ویسے بھی ظاہر ہے مونس کی وہ بات سنتے ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی رکے ہوئے تھے. لیکن اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ شاید ہمیں اگلے چند دنوں میں بدلتی ہوئی نظر آئے، اور شاید میرا اندازہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب مزید سسٹین نہ کریں، اس طرح انہیں ریلیف میں مل جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ہمارے سسٹم کا یہ انفارچونیٹ سارا ایک بھیانک چہرہ جو میں نظر آ رہا ہے کہ مطلب کیسز اپنی جگہ موجود ہوں گے، سارے کرپشن سب کچھ پھر سب کو بھول جائے گا. اگر وہ صرف عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر سارے کیسز کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ عمران خان کے ساتھ ہے تو پھر سارے کیسز بہت بڑا مسئلہ بن جائیں گے، سارے قانون اور آئین جو ہیں سب کو یاد آ جائیں گے. میں یہ کہتی ہوں کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ بھی دے نا تو تب بھی آپ اس کو پھر پکڑ کے رکھیں اگر آپ کے لیے کیسز ایشو ہیں، اور اگر آپ کے لیے کیسز ایشو نہیں ہیں تو محض اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ نے اسی چیز کے لیے پکڑا ہوا. اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اوپن فیکٹ ہے، اس میں کوئی یعنی کوئی کسی کو ابہام تو رہ نہیں گیا، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے ہمارے ملک کا اصل چہرہ، یہ ہے یہاں پر رول آف لاء کی بات جو کی جاتی ہے نام نہاد. تو یہ جناب دوسری اہم ملاقات تھی. جو تیسری اہم ملاقات تھی وہ عمران خان صاحب کی ہوئی لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ. لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور عمران خان صاحب چونکہ اسلام آباد میں آج گئے ہوئے تھے پیشوں پر، پھر اس کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے لطیف کھوسہ صاحب کے ہاں گئے. وہاں پر ان کی تقریباً 1.5 گھنٹہ ان سے ملاقات ہوئی ان کی رہائش گاہ پر. لطیف کھوسہ کے گھر پر کچھ دن پہلے فائرنگ کا ایک واقعہ بھی پیش آیا تو اس پر بھی مذمت کی عمران خان صاحب نے ان سے جا کر. اور پھر ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی اس ملاقات میں ہوئی، وہ یہ کہ کوئٹہ میں جو ایک وکیل عبدالرزاق شر صاحب جن کو قتل کر دیا گیا تھا کچھ دن پہلے، اور اس کا مقدمہ بھی عمران خان پر ڈال دیا گیا تھا، تو اس مقدمے کے لیے وکیل بننے کے لیے راضی ہو گئے ہیں جی لطیف کھوسہ صاحب، اور اب وہ عمران خان صاحب کا یہ کیس لڑنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ کیس ایک مشکل کیس ہے تو نہیں، لیکن بنانے والے بنا سکتے ہیں جناب. تو کوئٹہ میں اب یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر کوئٹہ کی جو عدالت ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی عمران خان صاحب کے وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے تھے. تو اب لطیف کھوسہ صاحب نے جو گفتگو بھی کی عمران خان سے ملاقات کے بعد، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسی طرح کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قتل کیس میں پھنسانے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا تھا، عدالتی قتل تھا. تو یہ اسی ٹائپ کا فارمولہ دوبارہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ کیس جیت جائیں گے اور اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک جیالہ جو سابق گورنر بھی رہا، جو اٹارنی جنرل بھی رہا، اور خود بڑا سینئر مشیر اور وکیل رہا ہے بی بی کا بھی مختلف کیسز میں، آصف زرداری صاحب کا بھی، وہ اب عمران خان کا کیس لڑ رہا ہے. تو یہ ایک وہ بھی جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہے تب. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جناب کہ اس طرح بھی ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے موقف پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تیسری ملاقات تھی جو اہم، اور وہ آپ نے دیکھی. اب جناب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک مشکل یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے آہستہ آہستہ وکلا سے ملاقاتیں کر کے، اور جو جنرلی بھی وکلا کا ایک ہم دیکھ رہے تھے ایٹیچیوڈ، مختلف بارز کے حوالے سے جو موقف آ رہے تھے، مختلف تقاریب میں جو تقاریر ہوئی ہیں، میں خاص طور پر ربیہ باجوہ صاحبہ کی یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گی جو کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی نائب صدر ہیں. انہوں نے دبنگ جس طرح سے موقف اپنایا، جس طرح سے لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو سامنے آئی ہے، یہ تمام وکلا، حامد خان صاحب اور اعتزاز احسن آپ تو خیر شروع سے ہی بات کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اب اس بات پہ بالکل قائل ہیں کہ جناب کوئی ملٹری کورٹس نہیں بنیں گی اور کسی کو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اس طرح سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا ملٹری کورٹس کے ذریعے. اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک وردی والوں کو للکارا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ کی وردی مقدس ہے تو ہم بھی پھر وردی میں، اگر آپ کے لیے آپ کے قوانین، آپ کے تنصیبات، آپ کے گھر امپورٹنٹ ہیں تو پھر ہمارے لیے ہماری عدالتیں مقدس ہیں، ہمارے لیے ہمارے گھر امپورٹنٹ ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ میرے گھر کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی کور کمانڈر ہاؤس کی. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پر اٹیک ہو جائے تو لوگوں کو بس چھوڑنا ہی نہیں ہے، ان کو مار دو، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو، تو بھائی پھر میرے گھر پہ بھی اٹیک ہوا ہے اس پہ بھی اتنی ہی سینسٹیوٹی ریاست کو دکھانی چاہیے، کیونکہ ریاست کے لیے جتنا ایک کور کمانڈر امپورٹنٹ ہے اتنا ہی میں بھی امپورٹنٹ ہوں.
تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو وکلا تحریک ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کھڑے ہونے جا رہی ہے اس حکومت کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ اس پہ تھوڑی پریشان بھی نظر آتی ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وکلا کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی موومنٹ چلائی ہے تو وہ کافی زیادہ پرابلممیٹک بنی ہے اور اس کو ہرانا کافی مشکل ہو گیا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. مشرف کے دور میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا. تو یہ ایک نئی جان پڑ سکتی ہے اس تحریک میں جناب اگر وکلا اس طرح سے سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور وہ رول آف لا کے لیے ایک نئی تحریک چلانے جا رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب اس کو عدالت میں لڑنے جا رہے ہیں اور باقی وکلا تیار ہیں کہ ہم اس کو پورے طرح سے فائٹ کریں گے, سڑکوں پہ بھی آنا پڑا تو آئیں گے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک نیا جو منظر نامہ ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے. PMLN نے بھی ایک بڑی اہم میٹنگ بلا لی ہے جس میں اہم 2-3 فیصلے ہونے جا رہے ہیں کہ جناب اب الیکشن میں تو آنا ہی پڑے گا کیونکہ اتحادی نہیں مان رہے, پیپلز پارٹی نہیں مان رہی, لیکن اب ایگزیکٹلی یہ طے کرنا ہے انہیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی اسمبلی کب توڑنی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ لیڈ کون کر رہا ہوگا الیکشن کیمپین کو, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, مریم کا کردار کیا ہوگا, اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگلا جو سارا سیٹ اپ ہے اس میں کس کا کتنا حصہ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک انٹرنل پہلے میٹنگ کر کے اس کو طے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کے اوپر طے کرنی ہے. تو PMLN اپنی بنا رہی ہے, پیپلز پارٹی اپنی بنا رہی ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک مکس قسم کی گورنمنٹ بنا دیں, جیسے ابھی ایک مکس اچار بنا ہوا ہے, اور اس طرح کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے کیونکہ ان کے پاس ان سب کی پھر کمزوریاں ہوتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی اکیلا تو گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے نہیں, تو یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پھر جو اصل پاور ہے وہ ان کے پاس رہے اور باقی جو یہ لانتیں لینے کے لیے اور بددعائیں لینے کے لیے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومتیں چلاتی رہیں, اور فیصلہ کا اختیار جو ہے وہ کسی میں سے بھی ان کے پاس نہیں ہوتا. تو اس طرح کی یہ حکومت بنانے کے لیے کوشش پوری ہوگی کہ ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا حصہ دے دیا جائے, کسی کو کسی صوبے میں, کسی کو کسی صوبے میں, لیکن الٹیمیٹلی کسی کے پاس بھی پاور زیادہ نہ آئے, کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو. اس کے اوپر فردر بھی مجھے آپ کو ڈیٹیل میں کچھ مزید چیزیں بھی بتانی ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے تو پھر اگلے ویلاگ میں اس پر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.